Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है गिरहगीर, जो कि तहरीर है आसिया रईस ख़ान की। चलिए शुरू करते हैं। किस्त नंबर 1। ये 45 पेजेस हैं, 900 रुपये होंगे। सारे सफ़ात गिन लेने के बाद उसने ज़ेरॉक्स शुदा कागज़ का पलिंदा खुद से दूर और इस लड़की के करीब खिसकाया। कितने दिन लगेंगे? रिहाब ने पूछा। शिफा आज तक समझ ना सकी थी कि वो इसकी मदद क्यों करती है। जब इसके पास आने वाली हर दूसरी लड़की कहने लगी, रिहाब ने तुम्हारा बताया, तो उसने एक दिन रिहाब से पूछ लिया, तुम क्यों मेरी मदद करती हो? एक तुम ही नहीं, इस कॉलेज में कई लड़कियां हैं जिनके घरेलू या माशी हालात ख़राब हैं। इनमें से कुछ इनका बरमला इजहार करके हमसे हमदर्दियाँ या मदद समेटती हैं, कुछ बस दुखी हैं, रोती रहती हैं, किसी से मदद लेती हैं, ना खुद हाथ पैर मारती हैं। लेकिन मैंने तुम्हें किसी से अपने हालात और मसाइल डिस्कस करते नहीं देखा, ना ही तुम उसे छुपाने की कोशिश करती हो। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है कि तुम हमदर्दी बटोरने या छुपाने और बसोरने के बजाय अपने वक्त और मेहनत का मुआवजा वसूल करके इज़्ज़तदार तरीके से अपनी मदद खुद कर रही हो। कॉलेज में अलग थलग रहने और बहुत कम बात करने पर अपने बारे में हर किस्म की बातें उसके कानों में पड़ती थीं। अकड़ू है, मगरूर है, बेचारी है, डिप्रेशन का शिकार है, कोई नफ्सियाती मसला है इसे, और भी जाने क्या क्या। लेकिन रिहाब की ज़ुबान से यह अनोखी बात उसने पहली बार सुनी थी। आज दूसरे डिपार्टमेंट की इस नई लड़की को भी वही लेकर आई थी। मुझे जल्दी चाहिए, उस लड़की ने कहा, जिसने 900 रुपये सुनकर भी दूसरी लड़कियों की तरह भाव-ताव नहीं किया। परसों तक मुकम्मल हो जाएगा। सनाया ने बैग से नई कॉपी निकाल कर उसके सामने रखी। शिफा ने कॉपी और पहले दूर किया पलिंदा उठाकर बैग में रखा। रिहाब बिना किसी तासुर के शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गई। उसे दरवाजे से बाहर निकलते सनाया ने नागवारी से देखा। इसने तुम्हें क्यों शुक्रिया कहा? उसे अजीब लगा था। मैं तुम्हें उसके पास लाई हूँ इसीलिए, लेकिन पैसे तो इसे मैं दूंगी। तुम्हें भी कहेगी जब नोट्स देकर पैसे लेगी। ये और ऐसी कई बातें हैं जो शिफा को कॉलेज की दीगर लड़कियों से मुमताज़ बनाती हैं। रिहाब मुस्कुराई, लेकिन सनाया को ये मुमताज़ियत नहीं भाई। घर जाते हुए उसने रास्ते में हनीफ चाचा के कुतुब खाने से बिशा के लिए बच्चों का माहनामा लिया, जो वो उसे 5 रुपये किराए पर दिया करते थे। हनीफ चाचा ही दरअसल उसके प्रोफेशन की वजह थे। उसे तो निसाब के अलावा किसी और तरह के मुताले का शौक़ नहीं था, लेकिन बुशा कहानियाँ पढ़ने की शौकीन थी। स्कूल की ज़रूरियात के लिए वो हमेशा उनके कुतुब खाने पर ही आती थी। इतने बरसों में हनीफ चाचा उसके हालात भी जान गए थे। एक बार उसकी लिखाई देखी तो अपनी किताबों की फहरिस्त और हिसाब किताब का इंदराज वगैरह उससे करवाने लगे। ये कहानी की किताब का किराया होता था। मोमिनपुरा क्या पूरे नागपुर में उनके शायर और अदीब दोस्त बिखरे पड़े थे। किसी को अपना मसवदा तैयार करना था तो उन्होंने शिफा से कहा, सफ़ात की तादाद के हिसाब से उसका मेहनताना मिलेगा तुम्हें। बस शुरू से आखिर तक एक सा खुशखत लिखना होगा। उसने हामी भर ली। वो उन दिनों स्कूल में थी और फिर ये काम शुरू हो गया। कॉलेज पहुंची तो वहाँ भी अपनी खिदमात के बदले मेहनताना वसूल करने का मौका मिल गया। वो क्लास में फारिग वक्त में हनीफ चाचा का दिया काम करती। किसी ने देखा, पूछा और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। 10 रुपये फ़ी सफ़ा शुरू होने वाली उसकी खिदमात अब 20 रुपये फ़ी सफ़ा पर मैसर थीं। असाइनमेंट, साइंस, जनरल नोट्स, उर्दू और इंग्लिश या हिंदी, मराठी वो सब लिख देती थी। हनीफ चाचा अपने दोस्तों से कभी 25 और कभी 30 रुपये भी दिलवा दिया करते थे। कॉलेज में ज़्यादातर काम इंग्लिश में होता था, इसीलिए इंग्लिश लिखने की उसकी रफ्तार बढ़ गई थी। इसके मुकाबले उर्दू के लिए उसे ज़्यादा वक्त लगता था। वो घर पहुंची तो बिशा जिस तरह यूनिफॉर्म तब्दील करके बिस्तर पर लेटी थी, वो इसके वक्त से पहले आ जाने का ऐलान था। तुम जल्दी कैसे आ गई आज? उसने बैग रखा, दुपट्टा रस्सी पर लटकाया और मटके की सिमत बढ़ी। प्यास बड़ी लगती थी उसे, बल्कि वो हमेशा प्यासी ही होती थी। तबीयत अच्छी नहीं, इसीलिए छुट्टी लेकर आ गई।
وہ پانی سے بھرا گلاس لیے اس کے پاس آئی اور ایک ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔ کیا ہوا؟ بخار تو نہیں ہے؟ کچھ علم غلم کھایا تھا بریک میں؟ کچھ نہیں، کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا۔ عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی صورت مرجھائی سی تھی۔ شفا اس کے قریب بیٹھ گئی اور گلاس نیچے فرش پر رکھ دیا۔ کھانا کھا کر کچھ دیر سو جاؤ، شفا نے 13 سال بہن کے بکھرے بال ہاتھ سے سنوارتے ہوئے کہا۔ شام میں گارڈن چلیں گے، نئی کتاب لائی ہوں تمہارے لیے۔ ارے واہ، وہ کھل اٹھی۔ بتاؤ کون سی؟ ابھی نہیں، شفا نے جھک کر گلاس اٹھایا۔ ابھی کھانا کھا کر سونا ہے، کتاب تبھی ملے گی۔ پانی پی کر وہ کھڑی ہوئی۔ دیکھوں آج کیا پکا کر گئی ہیں امی۔ بشرا پیچھے بستر پر گر گئی۔ دالیں اور سبزیوں کے علاوہ ان کے گھر میں بنتا ہی کیا تھا؟ جس دن اس کے ہاتھ میں پیسے ہوتے وہ بشرا کی کتاب کے علاوہ گوشت اور پھل بھی لے آتی۔ نرگس ایک چھوٹی سی گارمنٹ مینوفیکچرنگ یونٹ میں کام کرتی تھی۔ اس تنخواہ میں بمشکل مکان کا کرایہ اور گھر کا خرچ نکلتا۔ ان دونوں بہنوں کے دیگر شوق نما ضرورتیں شفا کی کمائی سے پوری ہوتی تھیں۔ اس نے ڈھکن اٹھا کر کڑھائی میں جھانکا۔ مونگ کی دال بشرا کو ذرا پسند نہ تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ بستر پر لیٹی تھی۔ اس نے بیگ سے پیسے نکالے اور دوپٹہ اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ نکڑ کی دکان سے 2 انڈے اور ایک چپس کا پیکٹ لے آئی۔ 2 انڈوں کا آملیٹ بنایا جو چپس کے ساتھ وہ شوق سے کھاتی تھی۔ کھانے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ شام کا وعدہ تھا سو بشرا چپ چاپ سو گئی۔ اس نے بیگ سے اپنا کام نکالا اور پلنگ سے دوسرا تکیہ اٹھا کر دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر 4 زانوں بیٹھ گئی۔ تکیہ گود میں رکھا اور اس پر نوٹس اور کاپی رکھ کر لکھنا شروع کیا۔ بشرا کے جاگنے تک وہ لکھتی رہی۔ پھر عصر کے بعد دونوں قریبی باغ چلی گئیں۔ بشرا گھاس پر لیٹ کر رسالہ پڑھ رہی تھی اور وہ وہاں بھی لکھ رہی تھی۔ مغرب کے وقت وہ گھر پہنچی۔ ذرا دیر میں ہی اس کے ٹیوشن کے بچے آ گئے۔ اس کے کچھ وقت بعد نرگس بھی آ گئیں۔ یہ کس لیے پھپھو؟ ڈبے سے ایک ساتھ مٹھائی کے 2 کتے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ثنایا نے ذرا سا کنارہ توڑتے اکتفا کرتے ہوئے کہا۔ احمد بھائی کی کوئی خوشخبری ہوگی۔ محسنہ نے مسکراتے ہوئے ڈبہ میز پر رکھ دیا۔ اسے پچھلی جاب سے 40% اضافے کے ساتھ نئی جاب ملی ہے۔ ذہن کے حلق کے نیچے اتر چکی مٹھاس اچانک کڑوی ہو گئی۔ واہ، کتنی جاب بدلتے ہیں یہ۔ صلاح واقعی حیران تھا یا یہ طنز تھا، کوئی سمجھ نہ سکا۔ ویسے وہ کہاں ہے؟ مٹھائی کے ساتھ تو کم از کم منہ دکھا دیتا۔ الماس نے نند کو جتایا۔ آیا نہیں ابھی، آج لیٹ آئے گا کہا ہے۔ محسنہ نے وجہ بتائی۔ نور الدین اور فخر الدین ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ کھانے سے پہلے ہی مٹھائی۔ فخر الدین نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ آپ کے بیٹے کا پروموشن ہوا ہے، آپ بھی کھائیں۔ زین نے ڈبہ باپ کے آگے کھسکایا۔ اس کا سپاٹ لہجہ اور چہرہ ماں کے علاوہ کسی نے نوٹ نہیں کیا۔ ماشاءاللہ، نور الدین نے کہا۔ مبارک ہو فخر بھائی بھابھی اور آپ کو بھی۔ اب تک خاموش بیٹھی ناظرہ ہلکے سے مسکرائیں۔ انہیں اپنے بیٹے کی کامیابی کی حقیقی خوشی ہوئی تھی لیکن وہ اس کا برملا اظہار نہ کر سکیں۔ لیکن اس کی وجہ وہ خود ہی تھیں۔ انہوں نے رشک اور حسرت سے محسنہ کو دیکھا۔ سب کی ستائش بھری نظریں انہی پر تھیں۔ فخر الدین کا چہرہ کھل اٹھا۔ ان کی 5 اولادوں میں انہیں گردن اکڑانے کی سب سے زیادہ وجہ اور موقع احمد نے ہی عطا کیے تھے۔ ان کے لیے احمد سے ان کا نام منسوب ہونا ہی اس کی ہر کامیابی پر مغرور ہونے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ احمد کی ہر کامیابی اور ترقی کا سہرا سارا خاندان اور دنیا محسنہ کے سر باندھتی ہے۔ سب کے لیے رشک اور داد کی اصل حقدار وہ تھیں، اس کے والدین نہیں۔ اس کے بعد دوسرے شہر جانے کے بھی کئی آفرز ہیں مگر میرا دل نہیں مانتا۔ محسنہ کی آنکھ، آواز، انداز سب سے احمد کے لیے شفقت اور محبت جھلک رہی تھی۔ شادی کر دیں اس کی، پھر بھیج دینا۔ نند کو دی گئی الماس کی رائے پر ناظرہ کا دل دب گیا۔ پھپھو، آپ کیوں روک رہی ہیں انہیں؟ وہ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ساتھ لے جائیں گے، ثنایا نے کہا۔ وہ تو ہے۔ مان بھرا تشکر ان کے چہرے پر پھیل گیا۔ لیکن میرا کہاں دل لگنا ہے اس گھر کے باہر۔ آپ ان کی شادی کا سوچیں اور ان دونوں کے ساتھ ساری دنیا گھوم آئیں،
پھر صلاح کا وہی نہ سمجھ میں آنے والا انداز کہ طنز ہے یا سیدھی بات۔ بڑے بھائی ابھی باقی ہیں، اس سے پہلے اس کی شادی کا کیا ذکر؟ وہ جو اتنی دیر سے کھڑی تھیں کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ثنایا اور زین دونوں اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ وجہ دونوں کی الگ تھی۔ اس کے رشتے کے لیے تو بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ فخر الدین کی گردن فخر سے تن گئی۔ اب کھانا بھی دیں۔ زین کو یہ احمد نامہ کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہاں چلیں کھانا شروع کریں۔ دل پر پڑے بوجھ کو پیچھے دھکیل کر ناظرہ نے بیٹے کے آگے سالن کا پیالہ رکھا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تب 1:30 بج رہا تھا۔ ثنایا اس کے انتظار میں تھک ہار کر سو گئی تھی۔ اسے احمد کو آج بالمشافہ مبارکباد دینی تھی۔ کمرے میں جانے سے پہلے احمد محسنہ کے کمرے میں آیا۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی کتاب اور چشمہ ایک طرف رکھ دیا۔ آپ سو جایا کریں، کیوں فضول میں جاگتی ہیں؟ فضول نہیں، تمہارے انتظار میں جاگتی ہوں، بلکہ زیادہ درست یہ ہے کہ تمہیں دیکھنے کے بعد ہی نیند میری آنکھوں پر مہربان ہوتی ہے۔ آپ اور آپ کی کتابی باتیں۔ اس نے بستر سے کتاب اور چشمہ اٹھا کر میز پر رکھا۔ اتنی دیر سے آئے ہو، پھر صبح 9 بجے بھاگو گے؟ جاؤ سو جاؤ اب۔ جی آپ بھی سو جائیں، یہ معمول تو نہیں ہو جائے گا؟ محسنہ کا سوال نئے دفتر اور نئی نوکری کی وجہ سے تھا۔ کیا اتنا لیٹ آنا؟ نہیں پھپھو، کبھی کبھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار ہی ہوگا۔ ہاں سب پہلے ہی تمہارے ناشتے اور کھانے کی غیر ضروری پر نالاں رہتے ہیں، جس کا انہیں کوئی حق نہیں۔ اس نے تلخی سے سوچا، کہا کچھ نہیں۔ لیٹ جائیں اب۔ اس نے ان کا تکیہ درست کیا۔ محسنہ لیٹ گئیں۔ احمد نے پائیتی رکھی چادر ان کے پیروں پر ڈال دی۔ شب بخیر۔ شب بخیر، محسنہ نے کہا، اور وہ بتی بجھا کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ میز پر رکھا اور جوتے اتار کر جرابوں کے ساتھ ہی بستر پر ڈھہ گیا۔ وہ روز خود کو اتنا تھکاتا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی سو جائے۔ اندر پھیلی تنہائی اور خالی کمرہ اسے وحشت زدہ کرتے تھے۔ راتوں کو خالی ذہن چھت تکتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا، یوں جاگتے جاگتے کہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ کسی دن جلدی آ جاتا تو ایک لمبا چکر جاگنگ کرنے نکل جاتا۔ وہ تھا تو IIT گریجویٹ ہی۔ کیمپس پلیسمنٹ میں اچھی جاب حاصل کرنے کے بعد سے وہ اپنی فیلڈ کا ہر ایڈوانس کورس کرتا آ رہا تھا۔ اب بھی اس کا ہفتہ اور اتوار کسی نہ کسی سرٹیفیکیشن کی کلاس لیتے یا ایگزامز دیتے ہی گزرتا تھا۔ عمر کے 27ویں برس میں اپنے تجربے اور مشاہدے کے بعد اس کا یقین پختہ تھا کہ دنیا میں بیشتر رشتوں کی بنیاد غرض اور سہولت ہے۔ 2 بیٹیوں کے بعد 4 سال کے وقفے سے بیٹے کی آمد پر فخر الدین اور ناظرہ کو جیسے عبد الکلیم کی دولت مل گئی تھی۔ منتوں اور مرادوں کے بعد وقت سے پہلے ہوا۔ زین الدین بچپن سے ہی نازک مزاج تھا۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ اور بیماری ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہتی۔ وہ دونوں دل اور جان سے بیٹے کی خدمت اور دیکھ بھال میں ایسے مصروف تھے کہ اگلی خوشخبری کا علم انہیں اس وقت ہوا جب اسے وجود میں آئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ مزید 5 ماہ بعد ناظرہ نے خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ اسی دوران زین سانس کے مسئلے کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھا۔ ناظرہ اور فخر الدین کمزور اور بیمار زین کے لیے جتنے پریشان اور بے حال تھے، احمد کی طرف سے اتنے ہی بے فکر اور مطمئن۔ ایک تو وہ صحت مند تھا، زین کی طرح کمزور نہ تھا۔ دوسرا محسنہ نے اول دن سے ہی اسے سنبھال لیا تھا، یہاں تک کہ اس کا نام بھی محسنہ نے رکھا۔ زین ہسپتال سے گھر آیا تو ایک دن بخار اتنا تیز ہوا کہ آنکھیں چڑھ گئیں اور جھٹکے آنے لگے۔ پھر وہ اسے ہسپتال لے کر بھاگے۔ ڈاکٹر نے انہیں خبردار کیا کہ اسے بخار نہ آنے دیا جائے اور اگر آ جائے تو بڑھنے نہ دیا جائے جب تک وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ نہیں جاتا۔ اس قسم کے جھٹکوں یا فٹس کا خدشہ رہے گا۔ اب تو وہ سارے گھر کے لیے ہاتھوں کا چھالا ہو گیا اور احمد مندر سے گم ہوتا چلا گیا۔ اس کی عمر 5 سال تھی جب صلاح الدین دنیا میں آیا۔ وہ چھوٹا اور آخری ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا رہا۔ سب سے بڑی عمیزہ اور افانہ بیاہ کر اپنے گھروں کو سدھار چکی تھیں۔ نور الدین کی بھی پہلی اولاد بیٹی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایک بیٹا تھا، علیم، جو ہوٹل مینجمنٹ مکمل کرنے کے بعد ممبئی میں انٹرنشپ کر رہا تھا۔ ثنایا سب سے چھوٹی تھی۔
سمجھ آتے ہی اس کا دل توڑنے والا پہلا احساس انچاہا ہونا تھا۔ وہ خود سے نفرت کرتے ہوئے خود کو تباہ کر لیتا اگر محسنہ نہ ہوتی۔ محسنہ 2 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی اور باپ کی بہت چہیتی تھیں۔ 3 اولادوں میں ان کا نمبر دوسرا تھا۔ فخر الدین عمر میں ان سے بڑے اور نور الدین عمر میں ان سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد کے پاس کوئی تعلیمی سند نہ تھی، لیکن وہ پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے۔ ادبا شعراء کی کتابیں اور دیوان سے ان کا کمرہ بھرا رہتا تھا۔ خود بھی شاعر اور ادیب تھے، مقامی اخبارات کے لیے لکھا کرتے تھے۔ یہی شوق محسنہ کو بھی تھا۔ دونوں بیٹے واجبی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ ہوٹل کے کام میں لگ گئے تھے۔ مومن پورہ کا یہ ہوٹل اب بے انتہا مصروف، مشہور اور مقبول ہو چکا تھا۔ وہ بھی ان گلیوں سے نکل کر تاج باغ کی اپنی زمین پر جدید طرز کا بڑا اور کشادہ بنگلہ تعمیر کر کے ادھر منتقل ہو گئے تھے۔ خاندان میں اعلیٰ تعلیم کا رواج نہ تھا، چھوٹے موٹے صحیح سب کے اپنے اپنے کاروبار تھے۔ ڈبل ایم اے کر چکی محسنہ کی ٹکر کا رشتہ خاندان میں کہیں نہ تھا۔ ابا کو پڑھا لکھا داماد ہی چاہیے تھا۔ انہیں داماد مل پاتا اس سے پہلے ہی ان کا بلاوا آ گیا۔ ان کے کچھ ماہ بعد ماں بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ بھائی اور بھابیاں اپنی زندگی میں مگن تھے، وہ کیا رشتہ تلاش کرتے، جبکہ خاندان اور جان پہچان والے ممکنہ امیدواروں کو انکار ہو چکا تھا۔ کچھ وقت بعد پڑھے لکھے مگر عمر میں بڑے، طلاق شدہ یا بیوی کی وفات کے بعد بچوں کے ساتھ تنہا مردوں کے رشتے آنے لگے کہ اب محسنہ کی بھی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ انہی دنوں احمد کی ولادت ہوئی اور محسنہ کو جینے کی وجہ مل گئی۔ کسی اور کے بچے پالنے سے بہتر انہوں نے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ وقت بعد کوئی بھولا بھٹکا رشتہ آیا تو انہوں نے بھائیوں سے کہہ دیا اب ان کی شادی کا نہ سوچیں، اور یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ وہ احمد کے ساتھ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھیں۔ بچپن سے لڑکپن اور جوانی تک ماں باپ، بھائی بہن، کزن، دوست، سارے رشتے محسنہ نے ہی نبھائے تھے اور اب بھی نبھا رہی تھیں۔ محسنہ کے بعد تعلیمی میدان میں وہ خاندان کا دوسرا لائق فائق ثابت ہوا تھا۔ اس میں بلا شبہ محسنہ کی محنت اور قربانیاں شامل تھیں۔ کبھی کسی کو نظر اور یاد نہ آنے والا احمد اپنی شخصیت، تعلیم اور کامیابی کی وجہ سے اب سب کی نظر اور توجہ کا مرکز تھا۔ اس کا ذکر خاندانی تقریبات اور جان پہچان والوں میں بڑے فخر سے کیا جانے لگا۔ ایک برخوردار اور کامیاب بیٹے، بھتیجے اور بھائی پر اب سب فخر کرتے تھے سوائے زین کے۔ وہ اب ساری دنیا میں بس ایک ہستی سے ملی توجہ اور محبت پر صابر اور ممنون تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب اسکول اور کالج میں اپنی تنہائی، بے قدری اور بے وقتی کا احساس اسے تباہی اور بربادی کے راستے کی طرف لے جانا چاہتا تھا، جہاں آوارہ صحبتوں سے لے کر خود فراموشی کی لذت سے آشنا کرانے والا ہر نشہ اور رنگینی اسے دعوت دے رہی تھی۔ اس نے ان پراگندہ ترغیبات سے خود کو بچانے کے لیے ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ لڑی تھی۔ ان سب سے جنگ جیتنے کے بعد بھی دامن نہ چھوڑنے والی تنہائی اس کا سایہ تھی۔ تنہائی کو گلے نہ لگایا جائے تو بندے کو اندھیروں کا مسافر بنا کر انتقام لیتی ہے۔ اس راز کے پاتے ہی اس نے اکیلے پن سے سمجھوتا کر لیا۔ پھر بھی کبھی کبھی خود کو مایوسی اور تاریکی میں گرنے سے بچانے کے لیے اسے اب بھی بڑی جدوجہد کرنا پڑتی تھی۔ اگر پھپھو بھی نہ ہوتیں تو اس سوال کے بعد دنیا سے ناراضی اور اپنوں سے گلے شکووں پر کڑھنے کے بجائے وہ اپنی زندگی میں محسنہ کی موجودگی پر قانع تھا۔ انہیں ہی سب کچھ مان چکا تھا، مگر یہ سب اس کے اندر کے خلا کو پر کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ یہ بات محسنہ بھی جانتی تھیں۔ وہ اب اس خالی پن کے ساتھ جینے کا عادی تھا۔ آج دماغی مشقت اتنی زیادہ تھی کہ کپڑے تبدیل کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ چند منٹ میں اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ آج اس کے ساتھ رحاب نہ تھی۔ جب وہ نوٹس لینے آئی، ہو گیا۔ اسے کچھ شبہ اب بھی تھا۔ شفا نے جواب دینے کے بجائے بیگ سے اس کی دی کاپی اور زیراکس شدہ نوٹس نکال کر ڈیسک پر رکھ دیے۔ ثنایا کو اس کا انداز پھر ناگوار گزرا۔ چند لفظ تو کہہ ہی سکتی تھی۔ اسے گھورتے اس نے کاپی کھول کر دیکھی۔ لکھائی صاف ستھری اور خوبصورت تھی۔ اپنی تسلی کے بعد اس نے والیٹ سے روپے نکال کر اسے دینے کے بجائے ڈیسک پر رکھ دیے۔ شفا نے اٹھا کر بیگ کے اگلے خانے میں رکھے۔ وہ اس کے شکریہ کی منتظر تھی۔
وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں تو شفا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بیگ سینے سے لگائے جتاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شفا اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گئی۔ تھینک یو۔ معاملہ برابری کے لین دین اور دونوں کے فائدے کا ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ خود کو نجات دہندہ اور مقابل کو تابع اور منکسر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا تجربہ تھا۔ شکریہ تو ثنایا کو بھی اس کا ادا کرنا چاہیے تھا، مگر سب کی طرح وہ بھی پیسے دے کر اس کی محسن بن گئی تھی۔ ثنایا مجازاً مغرور نہیں تھی، نہ کسی قسم کے احساس برتری میں مبتلا تھی، لیکن جانے کیوں اسے شفا کے رویے سے کوئی عجیب سا بے چین کرنے والا احساس ہوتا تھا جسے وہ نام دے سکی تھی نہ پہچان سکی تھی۔ اپنی چھٹی حس کے اشارے اس وقت اسے بالکل سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ السلام علیکم حنیف چاچا، اس نے کاؤنٹر پر اپنا بیگ رکھ کر پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ 2-3 موٹی موٹی کتابیں دیں مجھے اس بار۔ گٹاگٹ پانی پینے کے بعد اس نے ڈھکن لگا کر بوتل واپس رکھی۔ یہ ماہانہ میگزین تو فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح وقت پر آئی ہو بٹیا۔ انہوں نے دوسرے سرے پر کھڑے گاہک کے سامنے 4 کتابیں رکھ کر اپنا فون نکالا۔ 2 منٹ بیٹا، وہ اس سے معذرت کرتے شفا کے سامنے آئے۔ تم سے کہا نا، لکھنے کا ایک بڑا کام ہے، ابھی جا سکتی ہو وہاں؟ کہاں ہے ان کا گھر؟ رکو میں پوچھ لوں پہلے۔ فون بند کر کے شرٹ کے سامنے والی جیب میں ڈالا اور واپس پہلے سے موجود گاہک کی طرف مڑے۔ ابھی محسنہ بٹیا سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا ہے شفا کو آپ کے ساتھ بھیج دوں۔ انہوں نے رخ شفا کی سمت کیا۔ بٹیا یہ وہیں سے آئے ہیں، ابھی ان کے ساتھ چلی جاؤ، خود مل کر بات کر لو اور گھر بھی دیکھ لو۔ ان کی بات مکمل ہوتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سنجیدہ نظر اور بے تاثر چہرے۔ حنیف چاچا کے بالواسطہ کرائے تعارف اور متوقع ہم سفری کے اشارے کے باوجود نہ سلام نہ کلام نہ ہی ایسا کوئی مرام۔ ٹھیک ہے، شفا نے بیگ اٹھایا۔ کتابیں میں کل لے لوں گی، آپ نکال کر رکھیں۔ احمد نے شکریہ کہہ کر کتابیں اٹھائیں اور پلٹ گیا۔ محسنہ کتابوں کے لیے حنیف چچا کو فون کرتی تھیں اور وہ ان کے کتب خانے سے لے لیا کرتا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دکان سے کچھ فاصلے پر کار کے ان لاک ہونے کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ کار سے جانا ہوگا۔ احمد نے اگلا دروازہ کھولا اور جھک کر کتابیں دوسری نشست پر رکھیں، پھر سیدھا ہو کر پچھلا دروازہ کھولا۔ چند لمحے شش و پنج کے بعد وہ اندر بیٹھ گئی۔ احمد نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ یوں کار چلا رہا تھا جیسے تنہا ہو، اور شفا کی ساری توجہ راستے پر تھی کہ وہ شہر کے کس علاقے میں جا رہے ہیں، اس کے گھر سے کتنا فاصلہ ہے۔ یہ تو بہت دور ہے۔ کار تاج باغ کے سرخ اینٹوں والے بنگلے کے سامنے رکی تو اس نے سوچا۔ دل میں روز آنے جانے کے خرچ کا حساب کرتے وہ سوچ رہی تھی کہ جانے کتنا کام ہے، اتنا خرچ کر کے یہاں آنا فائدہ مند ہوگا بھی یا نہیں۔ احمد نے اتر کر گیٹ پورا کھولا تو واپس آ کر کار اندر لے گیا۔ کار احاطے میں شیڈ کے نیچے کھڑی کرنے کے بعد اس نے پیچھے جا کر گیٹ بند کیا۔ تب تک وہ کار سے باہر نکل آئی۔ احمد نے اگلی نشست سے کتابیں اٹھائیں اور پورچ کی سمت بڑھ گیا۔ شفا نے اس کی تقلید کی۔ بنگلے کی آرائش اور رکھ رکھاؤ مکینوں کے متمول ہونے کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ کشادہ ہال سے گزر کر دائیں طرف کے دروازے سے راہداری میں آیا اور راہداری کے اختتام پر بنے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے محسنہ کی آواز آئی۔ السلام علیکم پھپھو۔ اندر داخل ہو کر اس نے ان کی کتابیں پلنگ کے ساتھ والی چھوٹی سی میز پر رکھ دیں۔ ارے حنیف چاچا نے تو کہا تھا تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں اسے۔ سلام کا جواب دے کر محسنہ نے حیرت سے پوچھا۔ احمد نے مڑ کر دروازے کو دیکھا، وہ اندر نہیں آئی تھی۔ احمد نے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ آؤ بیٹا۔ انہوں نے آگے جا کر اسے اندر بلایا۔ اندر آ کر اس نے سلام کیا۔ السلام علیکم، بیٹھو۔ ان کے کمرے میں ایک آرام دہ کرسی تھی جس پر اسے بٹھنا مناسب نہ تھا، اسی لیے اپنے پلنگ کی سمت اشارہ کیا۔ اس نے بیٹھتے ہی بیگ سے پانی کی بوتل نکالی۔ میں آتا ہوں، احمد نے محسنہ سے کہا۔ انہوں نے سر ہلا کر اجازت دی اور وہ چلا گیا۔ یہ لو، وہ تو گرم ہو گیا ہوگا۔ محسنہ نے کتابوں کے قریب سے تھرمو اسٹیل کی بوتل اٹھائی۔
وہیں رکھے گلاس میں پانی ڈالا اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ اسے بوتل کے نیم گرم پانی کی عادت تھی۔ بڑے وقت سے وہ بھی تھرمو اسٹیل کی بوتل خریدنے کا سوچ رہی تھی، لیکن اب تک خرید نہ سکی تھی۔ حنیف چاچا نے کہا تو ہوگا، کیا کام ہے؟ اس کے ہاتھ سے خالی گلاس لے کر رکھتے محسنہ نے پوچھا۔ جی، آپ کے والد کی تحریریں ایک جگہ خوش خط اور ترتیب سے لکھنی ہیں۔ وہ اٹھ کر الماری تک آئیں اور اندر سے ایک بڑا سا گتے کا مضبوط کاٹن نکال کر بمشکل اٹھا کر پلنگ پر رکھا۔ وہ گود میں ترا بیگ فرش پر رکھ کر اٹھی اور کاٹن کے قریب آئی۔ ابا کی غزلیں تو زیادہ تر ڈائری میں قدرے ترتیب سے ہیں، لیکن ان کے مضامین اور افسانے وغیرہ سب بکھرے ہیں۔ بہت کاٹ چھانٹ کے بعد کچھ جملے نہایت مہین لکھائی میں سطروں کے بیچ لکھے ہیں۔ یہ صرف یہاں سے وہاں کاپی کر کے لکھنے جیسا آسان کام نہیں ہے۔ شفا نے اوپر رکھی ڈائری 2-3 کاغذ اٹھا کر دیکھے۔ میں کر لوں گی، لیکن یہ کافی زیادہ ہیں۔ آپ کو یہ سب کب تک چاہیے؟ مجھے کوئی جلدی نہیں، وقت کتنا بھی لگے لیکن کام ترتیب اور سلیقے سے ہونا چاہیے۔ جی، میں اس کام کے لیے روز 2 گھنٹے دے سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ لکھا ہے جو میں ابھی دیکھ سکوں؟ شفا جو سنجیدگی سے کاٹن ٹٹول رہی تھی، محسنہ کی بات پر انہیں دیکھنے لگی۔ اردو تو نہیں ہے؟ وہ کامرس پڑھ رہی تھی۔ بیگ میں سلیبس لکھا تھا جو سب انگریزی میں تھا۔ میں ابھی کچھ لکھ لیتی ہوں، آپ دیکھ لیں۔ یہاں میز پر تو نہیں، میں یوں ہی لکھ لوں گی۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیگ اٹھا کر اس نے کاپی اور قلم نکالا۔ تب تک محسنہ کاٹن سے کاغذ لیے اس کے قریب آئیں۔ اس نے زانوں پر کاغذ رکھا اور کاپی ہاتھ میں پکڑ کر اس میں لکھنے لگی۔ محسنہ وہیں کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ تمہاری رائٹنگ بہت خوبصورت ہے، اس نے 2 سطریں ہی لکھی تھیں کہ انہوں نے کہا اور اسے مزید لکھنے سے روک دیا۔ حنیف چچا نے کہا تھا، ایک پیج کا 20 سے 30 روپیہ مارکیٹ ریٹ ہے۔ مجھے تو پہلے بہت حیرت ہوئی کہ ایسی کوئی مارکیٹ بھی ہے۔ وہ ذرا سا مسکرائیں۔ سب مکمل کرنے کے بعد جتنے پیجز ہوں گے، 30 روپے کے حساب سے تمہارا معاوضہ ہوگا۔ اس کی لکھائی نے انہیں خوش کیا تھا۔ آپ نے ابھی کہا، یہ کاپی کرنے جیسا آسان کام نہیں۔ دوسرا، مجھے روز یہاں آنا ہوگا۔ وہ کاپی اور پین بیگ میں رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے گھر سے آپ کے گھر کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ مجھے معاوضہ اتنا ہی دیں جتنا بنے گا، لیکن گھر سے یہاں تک آنے کا خرچ میں نہیں اٹھا سکتی، نہ روز پیدل آ سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ محسنہ اس کے انداز سے کچھ اخذ نہ کر سکیں۔ وہ لالچی ہے، ان کے آسانی سے سب مان جانے کا فائدہ اٹھا رہی ہے یا واقعی سچ کہہ رہی ہے؟ وہاں سے یہاں تک آٹو کا جو کرایہ ہوتا ہے میں روز دے دیا کروں گی، یا کہو تو اندازاً ایک ساتھ بھی دے دوں۔ اگر کم ہوا تو آخر میں مزید لے لینا۔ جی، ابھی دے دیں تو بہتر ہوگا۔ میں دوپہر میں ہی آ سکتی ہوں، 3 سے 5۔ آپ کے لیے یہ وقت مناسب ہوگا؟ مناسب ہے۔ محسنہ روپے نکالنے الماری کی سمت بڑھیں۔ تم پڑھتی ہو؟ جی۔ یہ مکمل ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ مجھے نہیں پتہ، نہ ہی تم اندازہ لگا سکتی ہو، اسی لیے ابھی یہ 2000 روپے رکھو۔ کرائے میں ختم ہو جائے تو پھر مانگ لینا۔ انہوں نے 400-500 کے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ جی، اس نے لے لیے۔ میں انشاءاللہ کل 3 بجے آؤں گی۔ یہاں آنا طے شدہ نہ تھا، اب اسے بشریٰ کی فکر ہو رہی تھی، جو اس کا انتظار کر رہی ہوگی اور اس کے پہنچنے تک کھانا بھی نہیں کھائے گی۔ چلتی ہوں۔ اس نے بیگ شانے پر لٹکایا اور کمرے سے نکل گئی۔ راہداری عبور کر کے ہال میں آئی اور پھر پورچ سے ہوتے گیٹ سے باہر۔ کچھ دیر بعد احمد محسنہ کے کمرے میں آیا تو وہ پلنگ پر کاٹن کا سامان پھیلائے بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہے اور اس لڑکی کو کیوں بلایا تھا؟ یہ ابا کی تخلیقات ہیں، پہلے انہیں ایک جگہ ترتیب سے لکھواؤں گی، پھر اسے شائع کروانے کا ارادہ ہے۔ حنیف چچا سے کہا تھا کہ کوئی لکھنے والا ہو تو بتائیں۔ انہوں نے اس لڑکی شفا کا کہا تھا اور آج تم وہاں گئے تو تمہارے ساتھ اسے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے پہلے ڈائریاں اندر رکھیں، پھر کاغذات ایک جگہ رکھنے لگیں۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا ایسے پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں اور ان کا بھی ریٹ ہے۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ وہ کچھ بھی اماؤنٹ کہہ سکتی ہے، آپ کو کہاں درست علم ہوگا؟ نہیں، حنیف چاچا نے ہی بتایا تھا۔ ویسے اس نے کہا یہ آسان نہیں اور واقعی آسان نہیں ہے۔
جیسا بکھرا اور بے ترتیب یہ سب ہے، مگر اضافی پیسوں کی بجائے اس نے آنے جانے کا کرایہ مانگا اور آپ مان گئیں۔ پیسے بھی دے چکی ہوں گی؟ ہاں، ابھی بس 2000 دیے ہیں۔ آپ بھی پھپھو سب پر اعتبار کر لیتی ہیں۔ اب وہ ہفتہ بھر بعد پھر 1000 مانگے گی اور مارکیٹ ریٹ سے زیادہ اس طرح کھائے گی۔ اچھا ایسا بھی ہے؟ محسنہ بھی چونکی۔ یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں اور اردو رائٹنگ خراب ہے، ورنہ میں ہی لکھ دیتا۔ میرے بچے تم پہلے ہی اتنے مصروف ہو۔ وہ سن کر نہال ہو گئیں۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں، بس دعا کرو میں نے جو سوچا وہ پورا کر سکوں۔ انہوں نے اکٹھے کیے کاغذات بھی کارٹن میں رکھنے کے بعد اس سے کہا، یہ ذرا وہاں رکھ دو۔ الماری کے قریب والی دیوار کی سمت اشارہ کیا۔ کل پھر نکالنا پڑے گا، اسی لیے باہر ہی رہنے دو۔ احمد نے ان کے حکم کے مطابق کارٹن رکھ دیا۔ بلینک پیپر اور پین کا سیٹ لا دینا آج ہی۔ جی۔ تم جس کام کے لیے گئے تھے وہ ہوا؟ جی۔ آرام کرو اب۔ آج اس کے دفتر کی چھٹی تھی۔ وہ اپنے نئے کورس کے سلسلے میں کوئی کتاب لینے گیا تو محسنہ کو بھی اپنی کتابیں یاد آ گئی تھیں۔ الماس کے بھائی کے یہاں پوتے کے عقیقے کی وجہ سے آج گھر میں کوئی نہیں تھا۔ رات کھانے سے پہلے اس نے نرگس سے کہا، کل سے اسے جانا ہوگا۔ اس کی کیا ضرورت تھی بیٹا، بہت دور ہے تاج باغ۔ ڈاکٹر نے بشا کو بہت سارے ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں۔ میں نے لیب میں پوچھا تھا، وہ بہت مہنگے ہیں۔ بشا کو کیا ہوا ہے؟ اچھی بھلی ہے وہ۔ کسی نہ کسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہوں اسے ہر 10-15 دن میں۔ ماں کے سامنے اس کے اندر کی جھنجھلاہٹ یا غصہ کبھی باہر نہیں آتا تھا۔ اب بھی سادگی سے کہا، تمہاری حد سے زیادہ حساسیت ہے یہ، اس کے لیے اور کچھ نہیں۔ نرگس نے نرمی سے کہہ کر بشا کو آواز لگائی کہ دسترخوان بچھائے۔ کھانے کے دوران وہ اگلے دن کے لیے بشا کو ہدایتیں دیتی رہی۔ دوپہر میں اسے گھر میں اکیلے رہنا ہوگا۔ اسے کسی قیمت پر دروازہ نہیں کھولنا جب تک وہ اس کی یا نرگس کی آواز نہ سن لے۔ اور بھی بہت سی ہدایتیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر نرگس نماز اور تلاوت کے بعد ان کے سو جانے تک بھی جائے نماز پر لمبی دعائیں اور وظائف کے لیے بیٹھی رہی تھیں۔ نرگس بہت نیک صفت تھیں، اپنی بیوہ ماں کے ساتھ غربت کی زندگی گزار رہی تھیں۔ زندگی میں تبدیلی ناصر حسین کی صورت میں آئی تھی۔ نرگس بلا کی ہنسی تھیں۔ نرگس کے ابا سرکاری دفتر میں چپراسی تھے۔ ان کی قلیل پنشن کے علاوہ ماں محلے کے بچوں کو قرآن کا ناظرہ سکھاتی تھیں۔ ایک ماہ پنشن وقت پر اکاؤنٹ میں جمع نہ ہوئی تو وہ نرگس کو ساتھ لے کر بینک گئیں اور اسی دن سے دونوں کی زندگی بدل گئی۔ بینک کے ملازم ناصر حسین پہلی نظر میں ہی نرگس پر فریفتہ ہو گئے۔ نرگس کی کشش صرف خوبصورت چہرہ نہ تھی بلکہ معصومیت، کم گوئی اور شرمیلی طبیعت بھی اس پر کشش حسن کا حصہ بھی۔ وہ کچھ دن ان دونوں کی خبر گیری کے لیے آتے رہے، پھر جلد ہی اپنا مدعا نرگس کی ماں سے بیان کر دیا کہ وہ نرگس سے شادی کے خواہشمند ہیں، لیکن ان کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اپنا منصوبہ بتایا کہ نرگس سے نکاح کے بعد جب تک گھر والے مان نہیں جاتے وہ اسے الگ گھر میں رکھیں گے۔ اماں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ بیٹی کے نصیب ایسے بھی کھل سکتے ہیں۔ آس پڑوس سے مشورے اور کچھ سوچ بچار کے بعد انہوں نے نرگس کا نکاح کر دیا۔ نکاح سے پہلے وہی انہیں انصار نگر کے ایک کمرے کے بوسیدہ مکان سے بینک سے ذرا فاصلے پر چھوٹے مگر خوبصورت 3 کمروں کے مکان میں منتقل کر چکے تھے۔ انہیں نرگس سے واقعی محبت ہو گئی تھی۔ ان کی عمروں میں کافی فرق تھا، لیکن ناصر حسین ان کا بے حد خیال رکھتے، محبت کا اظہار اور اقرار کرتے، ان کی خواہشیں پوچھ پوچھ کر پوری کرتے۔ نئی جگہ، نئے رشتے اور نئے طرز زندگی سے وہ خوش تھیں۔ ناصر حسین اتوار کے علاوہ روزانہ کچھ گھنٹوں کے لیے آتے، کبھی کبھار رات میں بھی قیام کر لیتے۔ اماں پوچھتی رہتیں گھر والے مانے یا نہیں اور وہ ہر بار وہ جواب دیتے کہ کوشش جاری ہے۔ جلد ہی ان کی زندگی میں شفا کا اضافہ ہو گیا۔ نانی اور نرگس کی زندگی مصروف ہو گئی۔ ناصر حسین کی مستقل مزاجی، ذمہ داری اور بیٹی اور نوازی سے محبت دیکھتے نانی کے تقاضے کم ہوتے گئے۔ شفا 2 سال کی تھی تب نانی چل بسیں۔ اس کے بعد وہ نرگس کا زیادہ خیال رکھتے۔ نرگس کو شوہر کی پریشانیوں کا بھی اندازہ تھا۔
وہ اس محبت پر خود کو ان کا مکروہ سمجھنے لگیں۔ وہ ناصر حسین کی فراہم کی گئی چار دیواری میں خوش اور قانع تھیں۔ انہوں نے کبھی ناصر حسین پر دباؤ نہیں ڈالا کہ انہیں اپنے گھر والوں سے ملوائیں یا اپنے گھر لے چلیں۔ وہ ان حالات سے بھی مطمئن تھیں۔ سر پر چھت، محبت کرنے والا شوہر، اولاد اور ہر قسم کی فکر سے آزاد زندگی، یہ بھی ان کے گمان سے زیادہ تھا، تو اس سے آگے کی تمنا وہ کیا اور کرتیں۔ شفا 9 سال کی تھی تب انہیں بڑے انتظار کے بعد دوسری زندگی کی نوید ملی۔ ناصر حسین بھی اس خبر سے بہت خوش تھے، مگر اب نرگس کی زندگی میں سکون اور اطمینان کے دن پورے ہو گئے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ پورا ایک ہفتہ گھر نہیں آئے۔ ان کا فون بھی بند تھا۔ وہ کچھ دن خود کو تسلیاں دیتی رہی، پھر ایک دن ہمت جمع کر کے ان کے بینک پہنچ گئی۔ وہاں ان کے متعلق پوچھنے پر انہیں جو خبر ملی وہ قیامت تھی۔ ان کی وفات کو ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ سنتے ہی ان کے ہوش اڑ گئے۔ گھر پہنچ کر وہ شفا کو گلے لگا کر روتی رہیں۔ اچانک یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ قبول کرنے اور سمجھنے سے قاصر تھیں۔ کیسے ناصر حسین کے گھر جا کر کہیں کہ میں آپ کے بیٹے کی بیوہ ہوں، یہ آپ کی پوتی ہے؟ اب کیسے جئیں، کہاں جائیں؟ بھری دنیا میں جو واحد سہارا تھا وہ چھن گیا تھا۔ کیسا رشتہ تھا دنیا سے چھپا، اپنوں سے مخفی کہ سب لٹ گیا اور خبر نہ ہو سکی۔ خبر ہونے کے بعد بھی ماتم تنہا، سب کچھ سب سے چھپ کر ہی کرنا تھا۔ اب اس قیامت سے حواس معطل ہی تھے کہ دوسری قیامت آ گئی، جس کا نام مہتاب تھا، ناصر حسین کی پہلی بیوی، جس سے ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا شفا سے 5 سال اور بیٹی شفا سے 2 سال بڑی تھی۔ گھر میں گھستے ہی مہتاب نے ہر قسم کی گالی دیتے نرگس کے بال پکڑ کر اسے زمین پر گرایا تھا۔ اللہ غارت کرے تجھے، شرم غیرت بھی بیچ کھائی ہے، بسا بسایا گھر اجاڑ دیا۔ اس شکل اور بازاریہ اداؤں سے ایک شریف خاندان کے خون کو گناہ کے دلدل میں دھکیل دیا۔ وہ بیوی اور اولاد کو بھول کر رافع کے جال میں ایسا پھنسا کہ جان ہی چلی گئی۔ نیچے بیٹھ کر ایک ہاتھ کی دونوں انگلیاں ہراساں نرگس کے رخساروں میں گاڑ دیں۔ میرے بچوں سے ان کا باپ چھینا ہے تو نے، انہیں باپ کی محبت سے محروم کیا ہے، میرا سہاگ لوٹ لیا، ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، قتل کیا ہے تو نے، کبھی کوئی نہیں ملے گا، تڑپ تڑپ کر مرے گی، دل توڑنے گھر توڑنے کا عذاب آئے گا تجھ پر، تیری اولاد پر۔ انہوں نے ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی شفا کو حقارت سے دیکھا اور جھٹکے سے ہاتھ ہٹا کر نرگس کو دور کیا۔ وہ جو مشکل سے اٹھ بیٹھی تھیں، پھر زمین پر گر گئیں۔ تڑپ رہی ہیں، رو رہے ہیں، باپ کے کردار سے مشکوک ہو رہے میرے بچے تیری وجہ سے کیسے زندگی گزاریں گے اس داغ کے ساتھ، کیسے سامنا کریں گے دنیا کا؟ تو نے سب کچھ چھین لیا ان سے، ان کی شخصیت، اعتماد، سکھ چین، ان کا مستقبل۔ کبھی خوش نہیں رہے گی تو، کوئی سکھ نہیں ملے گا تجھے، ساری عمر بے سکون رہے گی۔ وہ ایسا آدمی نہیں تھا، نظر باز نہیں تھا، تو نے خراب کیا اسے۔ کیسی ماں تھی تیری، خاندان کے بنا اکیلے مرد کو پھانس کر بیٹی کو اس کے ساتھ لگا دیا، کوئی شریف عورت ایسا نہ کرتی۔ وہ بولتی رہیں اور نرگس کی زندگی بدل گئی۔ اب تک آرام اور آسائش سے گزاری زندگی کی قیمت ان کے سامنے تھی جو دوسروں نے چکائی تھی۔ ان کا ذہن اسی نہج کو پکڑے آگے بڑھتا گیا۔ کچھ مہتاب کی باتیں اور انداز بھی ایسے تھے، اور یہ پہلی اور آخری بار نہ تھا۔ وہ کچھ دنوں بعد وہی سب نئے الفاظ میں سنانے آتی رہتیں۔ بیٹی بیمار ہے تو اس کے قصوروار نرگس اور اس کی اولاد، بیٹا فیل تو اس کے لیے بھی نرگس، شفا اور اب تک دنیا میں نہ آنے والی اولاد کو سننا پڑتا۔ بشرا کی پیدائش سے کچھ دن قبل ان کی بیٹی نے خودکشی کی کوشش کی تھی، تیری وجہ سے، دیکھ آگے کیا حال ہے میرے گھر اور میری اولاد کا۔ مہتاب کی صرف زبان ہی نہیں، ہاتھ بھی چلتے تھے۔ باپ کا یہ راز سنبھال نہیں پا رہی میری بیٹی، کیا قصور ہے اس کا، بتا نا، اب کھول زبان۔ جس کی چکنی چپڑی باتوں سے میرے شوہر کو بسایا تھا، اسکول میں شرمندگی ہوتی ہے، سہیلیوں کی باتیں برداشت نہیں کر پا رہی میری بیٹی۔ بد کردار تو تھی جو کسی کا شریف شوہر پھانس لیا، لیکن دنیا اس کے باپ کو بد کردار سمجھے، یہ بات دل توڑ گئی اس کا۔ زندگی ہارنے لگی میری بیٹی، تجھے کبھی اولاد کا سکھ نصیب نہیں ہوگا، تو مجھ سے زیادہ تڑپے گی، کوئی خوشی نہیں دکھائے گا خدا تجھے، وہ انصاف کرے گا، اس کی عدالت میں اپنا کیس دیا ہے میں نے،
دیکھنا اب تو اس کا انصاف۔ اور نرگس کانپ جاتی، زمین میں گرتی جاتی، پچھتاوے، شرمندگی، ملال، بے خبری میں ڈھائے ظلم کا احساس جرم، کچھ بھی ان کا پچھتاوا نہیں چھوڑتا تھا۔ بشرا کی پیدائش کے بعد انہیں وہ گھر اور محلہ بھی چھوڑنا پڑا۔ جانے کیسے ناصر حسین کے والد کو بیٹے کے اس خاندان پر رحم آ گیا۔ وہ خود تو کبھی نہ آئے، لیکن اپنے ملازم کے ذریعے دور غریبوں کی بستی میں 2 کمروں کے کرائے کے مکان کا انتظام کروا دیا۔ ہر مہینے ان کے خرچ کے لیے ایک مخصوص رقم بھی بھجوا دیا کرتے تھے۔ نرگس وقت کی اس کروٹ اور زندگی کی سچائیوں سے اس قدر ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں کہ نومولود بشرا کا بھی خیال نہیں رہا۔ وہ سارا وقت اللہ کے آگے سر بسجود اپنے اور ناصر حسین کے لیے معافی اور سکون مانگتی رہتیں۔ تنہا شفا کو بشرا کی صورت میں مصروفیت مل گئی تھی۔ اس دوران اس کا اسکول کا 1 سال یوں ہی برباد ہو گیا۔ دوسرے محلے میں منتقل ہونے کے بعد نرگس نے اس کا کہیں داخلہ نہیں کروایا تھا۔ شفا نے ہی ماں کو یاد دلایا کہ اسے بھی اسکول جانا ہے۔ تب تک دیر ہو چکی تھی۔ 2 سال کے بعد ناصر حسین کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی طرف سے ملنے والی مدد بھی بند ہو گئی۔ جو بند نہیں ہوئی تھی تو وہ مہتاب کی آمد اور ان کی باتیں تھیں۔ نرگس کی خالہ کی بیٹی کبھی کبھار ان کی خبر گیری کرنے آتی تھی۔ اسی نے اپنے کام کی جگہ نرگس کو بھی کام سے لگا دیا تھا۔ مہتاب کی آمد پر پہلے وہ سہم جاتی تھی، پھر جیسے جیسے بشرا سمجھدار ہونے لگی اور اسے خود بھی مہتاب کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں تو ان کے آتے ہی وہ بشرا کو لے کر گھر سے نکل جاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کی زہریلی باتیں بشرا کے کانوں میں پڑیں۔ 1-2 بار اس نے کوشش کی کہ مہتاب کو جواب دینے اور گھر سے نکالنے کی، اور اس وقت اسے مہتاب سے زیادہ نرگس کے رد عمل نے حیران کیا۔ وہ مہتاب کے بجائے اسے روک رہی تھی اور اسے چپ کروا رہی تھی۔ اسے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی ماں کیوں وہ سب سنتی اور برداشت کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ نرگس اللہ کے قریب ہوتی گئیں۔ ضروری کاموں کے علاوہ ان کا وقت وظائف اور دعاؤں میں گزرتا۔ انہیں دیکھ دیکھ کر ہی وہ دونوں بھی نماز کی پابند ہو گئی تھیں۔ شفا پر عمر کے ساتھ ساتھ سب واضح ہوتا گیا اور وہ ماں کو اس کے حال پر چھوڑ کر بشرا سے قریب ہوتی گئی۔ اگلے دن کالج سے واپس آ کر اس نے بشرا کے ساتھ کھانا کھایا۔ دونوں نے نماز ادا کی اور پھر وہ ڈھیروں ہدایتیں دے کر نکل گئی۔ پہلا دن تھا، اسی لیے سائیکل رکشہ کے بجائے اس نے آٹو سے جانا ٹھیک سمجھا، اور اول دن ہی دیر اچھا تاثر نہیں۔ گیٹ پر اس نے بیل بجائی۔ صلہ آیا۔ صلہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محسنہ آنٹی سے ملنا ہے، انہوں نے بلایا تھا۔ صلہ نے راہداری کے دروازے تک جا کر آواز لگائی، پھپھو کوئی ملنے آیا ہے آپ سے۔ محسنہ کے آنے سے پہلے اوپر اپنے کمرے سے ناظرہ باہر نکل کر ٹیرس تک آئیں۔ کون ہے صلہ؟ پتہ نہیں امی، پھپھو سے ملنا ہے انہیں۔ تبھی محسنہ باہر آئیں۔ آؤ بیٹا اندر آ جایا کرو۔ پھر وہ اوپر ناظرہ کی طرف دیکھ کر گویا ہوئیں، یہ شفا ہے بھابھی، اس وقت روز آئے گی، میں نے ابا کی شاعری اور افسانے لکھنے کے لیے بلایا ہے۔ اچھا۔ ناظرہ واپس کمرے میں چلی گئیں اور وہ اسے لے کر اندر بڑھیں۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ ساتھ والے کمرے میں اسے لے آئیں۔ میرے کمرے میں میز نہیں ہے، روز اس کمرے میں آ جایا کرو۔ اس نے دیکھا کھڑکی کے ساتھ لمبی سی قدرے بڑی میز تھی۔ کل والا کاٹن میز پر رکھا تھا۔ اس نے قریب کورے کاغذ کا ڈھیر، فاؤنٹین پین کا پیکٹ، بائنڈنگ کلپ اور پنیں رکھی دیکھیں۔ میز کے قریب آ کر اس نے بیگ فرش پر رکھ دیا اور کاٹن کھولا۔ پہلے شاعری والی ڈائریز کاپی کر لو، ان میں نسبتاً ترتیب سے لکھا ہے۔ جی۔ اس نے سب سے اوپر رکھی ڈائری اٹھائی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈھیر سے ایک کاغذ اٹھایا، پین نکالا اور لکھنا شروع کرنے سے پہلے جھک کر بیگ سے بوتل نکالی۔ ٹھہرو، محسنہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور باہر نکل گئیں۔ محسنہ تھرمو اسٹیل کی بوتل اور گلاس لیے حاضر ہوئیں۔ شکریہ۔ اس کے دل سے تشکر ابھرا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے سیر ہونے کے بعد وہ پوری توجہ سے لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ محسنہ وہیں پلنگ پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد محسنہ اٹھ کر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو ان کے ساتھ ملازمہ تھی، جو ٹرے میں چائے کا کپ اٹھائے تھی، جو اس نے شفا کے سامنے رکھ دیا۔ میں صرف صبح چائے پیتی ہوں، آپ پلیز یہ تکلف نہ کریں۔ ابھی تو پی لو۔ محسنہ اس غیر متوقع رد عمل پر جزبز ہوئیں لیکن ظاہر نہ کیا۔
شکریہ، اس نے کپ اٹھا لیا۔ میرے لیے یہ ٹھنڈا پانی ہی نعمت ہے، آپ پلیز اس کے علاوہ مزید کچھ نہ کریں۔ اس کی بات پر محسنہ نے اصرار کرنے کے بجائے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے فون میں 5 بجے کا الارم بجا تو اس نے قلم روکا۔ محسنہ کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ بھی آواز سن کر جاگ گئی۔ شفا نے کورے کاغذ اور سارے قلم کارٹن میں رکھے اور کھڑی ہوئی۔ آج اتنا لکھا ہے۔ وہ پیپر کلپ سے ایک ساتھ بندھے کاغذات اور ڈائری لیے محسنہ کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اسی میں رکھ دو۔ جی۔ شفا نے سب سے اوپر وہ ڈائری اور کاغذات رکھ کر کارٹن بند کر دیا۔ تم اتوار کو بھی آؤ گی؟ اس دن میں زیادہ وقت دے سکتی ہوں، 3 سے 6 بجے تک۔ اچھی بات ہے۔ یہ احمد کا کمرہ تھا اور دنوں کا تو مسئلہ نہیں، لیکن ویکنڈ پر وہ بھی اکثر گھر میں موجود ہوتا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر تیار تھی۔ محسنہ اسے باہر پورچ تک چھوڑنے آئیں۔ وہ گھر پہنچی تو بشریٰ کو بخار تھا۔ اسے دوائی دے کر نماز ادا کی اور ٹیوشن کے بچے آنے تک وہ بہت سوچنے کے بعد بھی فیصلہ نہ کر سکی کہ محسنہ سے کچھ روپے ایڈوانس مانگ کر بشریٰ کے ٹیسٹ کروا لینا چاہیے یا نہیں۔ وہ آتے ہی حنیف چچا سے موٹی موٹی 2 کتابیں بھی لے آئی تھی، لیکن بشریٰ کا دل ان میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نڈھال اور خاموش بستر میں پڑی تھی۔ پھوپھو۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے قدم اور آواز کی تیزی دھیمی ہو گئی۔ اندر احمد بھی موجود تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو شفاق کا کس نے بتایا؟ وہ بھی صلاح سے سن کر آئی تھی۔ تم جانتی ہو اسے؟ میرے کالج سے ہے، کامرس سیکشن سے ہے وہ۔ ابا کے دوست ہیں نا، کتب خانہ والے حنیف چاچا، انہوں نے ملوایا اس سے۔ کیوں، کچھ مسئلہ ہے؟ مجھے کچھ عجیب لگتی ہے۔ وہ کالج میں بھی یہ کام کرتی ہے، نوٹس اور اسائنمنٹ بنا کر دیتی ہے پیسے لے کر۔ اچھا۔ محسنہ کے لہجے میں استعجاب تھا۔ عجیب ہے، لیکن غلط کام تو نہیں۔ آپ حنیف چچا سے ایک بار بات کر لیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں یا نہیں اور ذمہ داری لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ رہنے دیں۔ احمد نے کہا۔ اسے لوگوں پر اعتبار کم ہی آتا تھا۔ وہ ایسے ہی کسی کو بھی میرے پاس نہیں بھیجیں گے بیٹا۔ پھر بھی تم کہتے ہو تو میں ان سے کنفرم کر لیتی ہوں۔ جی۔ آپ محتاط رہیں پھوپھو، ایسے بھی آپ سب پر اعتبار کر لیتی ہیں۔ ثنایا نے کرسی سنبھالی۔ میں آتا ہوں۔ احمد کھڑا ہو گیا۔ آپ حنیف چچا سے بات کر لیں۔ فون دو ذرا میرا۔ وہ دروازے سے باہر نکلا تو محسنہ نے ثنایا سے کہا۔ ثنایا نے آرائشی میز سے فون اٹھا کر انہیں تھمایا۔ آپ احمد بھائی کی بات فوراً مان لیتی ہیں۔ صرف میرے کہنے پر آپ کبھی فون نہ کرتیں۔ یہ سچ تھا۔ محسنہ نے مسکراتے ہوئے فون لگایا۔ حنیف چاچا سے ساری تفصیل اور تسلیوں کے بعد انہوں نے فون رکھا۔ تب تک ثنایا وہیں بیٹھی تھی۔ وہ برسوں سے جانتے ہیں اسے۔ 2 بہنیں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ماں کسی گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتی ہے اور یہ اس طرح لکھ کر چند اضافی پیسے کماتی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن کو کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے۔ وہ پہلے اس کے لیے پرانی کتابیں خریدنے آتی تھی ان کے یہاں۔ حنیف چاچا نے ہی اس کی لکھائی اور اسپیڈ دیکھنے کے بعد یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ مسودے لکھ دیا کریں کہ ان کے جان پہچان والے کافی ادیب اور شاعروں کو میگزین وغیرہ میں پوسٹ کرنے کے لیے اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کالج میں بھی یہ کام شروع کر دیا۔ وہ محسنہ سے سب سن کر ہی وہاں سے اٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس لڑکی کی کون سی بات اسے بے آرام کرتی ہے۔ صبح وہ کالج کے لیے نکلی تب بشریٰ کو بخار نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی گھر سے نکلی تھیں۔ بشریٰ کا اسکول کافی قریب تھا، اسے وہاں چھوڑ کر وہ بس سے کالج جاتی تھی۔ دوپہر میں وہ کالج سے گھر پہنچی تو بشریٰ ناک پر دوپٹہ رکھے لیٹی تھی۔ کیا ہوا بشی؟ شانے سے بیگ اتار کر وہ اس کے پاس آئی۔ اسکول سے آتے ہوئے راستے میں ناک سے خون بہنے لگا۔ اس موسم میں اکثر نکسیر پھوٹتی ہے۔ اس نے ناک پر سے دوپٹہ ہٹایا۔ سر پر ٹھنڈا پانی یا برف رکھو تو بند ہو جاتی ہے۔ وہ اسے احتیاطی تدابیر بتانے لگی۔ ایسے سر بھی اونچا ہی رکھنا۔ اس نے اپنا سر اونچا کر کے دکھایا۔ رکو میں برف لاتی ہوں۔ گھر میں پرانا فریج تھا جو کئی بار کی درستی کے بعد اب کام کرنا بند کر چکا تھا۔ اب وہ سامان رکھنے کے لیے الماری کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گھر سے نکل کر اس نے بازو والے مکان کا دروازہ بجایا۔ پڑوس سے برف کی ٹرے لے کر آئی۔ تب بشریٰ اٹھ کر بیٹھی تھی۔
اس کے بعد دوسرے کام نپٹاتے اسے بہت وقت ہو گیا۔ بشا بھی چپ اور کمزور لگ رہی تھی۔ اسے تنہا چھوڑ کر جاتے ہوئے اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر جانا بھی ضروری تھا۔ آج وہ آٹو سے آئی تھی۔ ہال میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے محسنہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے آواز آئی۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آئی۔ تم ہو؟ وہ جو آرام دہ کرسی پر پشت ٹکائے بیٹھی تھیں کھڑی ہوئیں، پھر باہر آ کر بغل والا دروازہ کھول کر کہا، روز ادھر ہی آ جایا کرو۔ کاٹن میز پر رکھا تھا، ساتھ ہی تھرمو اسٹیل کی بوتل اور گلاس بھی۔ حسب عادت پانی پینے کے بعد وہ کام میں لگ گئی تھی۔ محسنہ پلنگ پر لیٹی اور کچھ دیر میں سو گئی۔ ٹھیک 5 بجے اس نے ہاتھ روک لیا۔ محسنہ اس کے ساتھ ہال تک آئیں، جہاں الماس اور ناظرہ بھی موجود تھیں۔ وہ ان کے پاس رک گئی اور شفا باہر چلی گئی۔ گھر پہنچی تو بشا کو پھر بخار تھا۔ اسے کروسین دی، گھنٹے بعد بخار کم ہونے لگا۔ تمہاری قوت مدافعت بے حد کمزور ہو گئی ہے بشی، یہ کیا بلا ہے؟ اس نے منہ بنا کر پوچھا۔ بیماریوں اور جراثیموں سے لڑنے والی قوت۔ کیسے بڑھاؤں اسے؟ وہ بھی آئے دن کی بیماریوں سے تنگ تھی۔ کل سے میں تمہارے لیے جو بھی لاؤں نخرے کیے بغیر کھا لیا کرو، دوائیاں مت لانا بس۔ اس نے مشروط رضامندی دی۔ نرگس کبھی کبھار کیلے جیسے سستے اور موسمی پھل لے آتی تھیں، ورنہ انہیں 3 وقت کے کھانے کے علاوہ مزید کچھ کھانے پینے کی عادت نہ تھی۔ اس 3 وقت کے طعام اور کبھی کبھار کے ثمرات میں بھی بشا کی پسند ناپسند کے بڑے مسائل تھے۔ وہ روز اسکول جاتے ہوئے اس سے یا نرگس سے پیسے لیا کرتی اور اسکول کے باہر ملنے والے چٹپٹے چٹخارے دار اشیاء سے لذت دہن کا سامان کر لیا کرتی تھی۔ رات اس نے نرگس سے اس کے ٹیسٹ یا ڈاکٹر بدلنے کی بات کی تو انہوں نے اگلے ماہ کی تنخواہ تک رکنے کا کہا۔ اسے ماں سے بحث تو دور، ضرورت سے زیادہ بات کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ سر ہلا کر چپ ہو گئیں۔ کھانا اچھے سے کھایا کرو بشا بیٹا۔ سونے سے پہلے نرگس بشا کو سمجھا رہی تھیں، اس طرح بار بار بیمار ہونا اچھی بات نہیں۔ شفا نے روکنا چاہا، لیکن بشا اسکول سے چھٹی کے لیے راضی نہ ہوئی۔ اسکول قریب تھا اور وہی اس کی ساری تفریح بھی تھا۔ سہیلیوں کے ساتھ ہنسنا، کھلکھلانا، گپیں لڑانا، موج مستی، شرارتیں، یہ سب وہیں ممکن تھا۔ گھر میں شفا ہوتی، اس کے اپنے کام، پڑھائی اور ٹیوشن کے بیچ وہ کبھی اس کے فون سے دل بہلاتی اور کبھی کتابیں پڑھتی۔ گھر میں ٹی وی تھا، نہ آس پاس اس کی سہیلیاں تھیں، اسی لیے وہ اسکول کا ناغہ شاز ہی کرتی تھی۔ اسے اپنے امتحان سے پہلے محسنہ کا کام مکمل کرنا تھا، جو اس کی توقع سے زیادہ تھا۔ آج اسے بس مل گئی تھی۔ وہ روز بس کے بھروسے نہیں رہ سکتی تھی کہ اس کے اوقات مقرر نہ تھے۔ بس اسٹاپ سے بنگلہ کچھ فاصلے پر تھا۔ کسی کام سے گھر آ کر واپس آفس لوٹتے احمد نے اسے پیدل گھر کی سمت جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے چہرے پر طنزیہ تبسم پھیل گیا۔ کرائے کے پیسے، آس پاس کے منافق اور خود غرض رویوں سے جمع تلخی میں تھوڑا اور اضافہ ہو گیا۔ سیدھے کام والے کمرے میں جانے کے بجائے اس نے پہلے محسنہ کو اطلاع دی۔ محسنہ آج اس کے ساتھ ادھر نہیں آئی تھیں۔ آج وہ کمرے میں تنہا تھی۔ اس کا ذہن بشا کی طرف ہی لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا محسنہ سے جو معاوضہ ملے گا، اس سے وہ بشا کے لیے صرف کال سننے اور کال لگانے والا سیکنڈ ہینڈ فون خرید لے گی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی یہ عیاشی اس کا نصیب نہیں ہوگی۔ رات میں بشا کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ وہاں انجیکشن کے بعد اسے راحت ملی۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر سارے ٹیسٹ لکھ دیے۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا، ان میں فوری اور ضروری کون سا کروانا چاہیے؟ ڈاکٹر نے 4 ٹیسٹ پر ٹک لگا دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کرائے والے پیسوں میں جتنے ہوں گے اتنے ٹیسٹ کروا لے گی اور اب تک جتنے صفحے لکھ چکی ہے، محسنہ سے اس کا محنتانہ بھی مانگے گی۔ اگلے دن کالج کا ناغہ کر کے وہ بشا کو پیتھولوجی لیب لے گئی۔ جانچ کے لیے خون دینے کے بعد وہ دونوں گھر واپس آ گئیں۔ نرگس تب تک کھانا بنا کر کام پر جا چکی تھیں۔ بشو، میں ابھی جا کر آؤں گی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میرا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا۔ تم پڑھ کر سناؤ مجھے۔ اسپتال کے چکر نے اسے تھکا دیا تھا۔ لاؤ، کیا سناؤں؟ وہ اس کے بازو میں لیٹ گئی۔ یہ، بشا نے تکیے کے قریب سے موٹی سی کتاب اٹھائی۔ خوفناک جنگل۔
شفا نے عنوان پڑھا۔ وہ کسی انگریزی ناول کا ترجمہ تھا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ ٹیسٹ کے نتائج پیر کو ملنے والے تھے۔